अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूँ मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हिंदू गर्ल ऑफ सिंध, फेलियर ऑफ पाकिस्तान स्टेट। तो देखते हैं भाई सैयद मुजम्मिल साहब की वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अवाम दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम में इसके खिलाफ बोलने पर आपको पहली सफ में दिखाई देंगे। हजारों मील दूर फलस्तीन में क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया फैल रहा है, कनाडा और फ्रांस के अंदर मुसलमानों पर जबर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो शाम की बात करेंगे, इराक की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन अगर बात किसी की नहीं करेंगे तो वो अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं, अपने मुल्क के जो कमजोर तबकात हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अकलियतें हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अंडर प्रिविलेज और डाउन ट्रॉडन मैसेज हैं, उनका जिक्र करने से पहले उनकी जुबान जल जाएगी। और कभी ये नहीं सुनेंगे आप कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों के क्या हाल हैं, वो आपको सुनाई नहीं देगा कभी। तो आज जरा एक ऐसी इशू की बात करते हैं जिसपे कोई बोलने को तैयार नहीं है और ना किसी को लगता है कि ये बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% हिंदू बसते हैं, ओनली 2%, और पार्टीशन से लेके अब तक उनका नंबर भी बड़ा नहीं है। वो क्यों नहीं बढ़ा, वो आपके सामने है कि इतने अच्छे यहाँ पे हमने हालात पैदा किए हैं कि या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं और या फिर उनके लिए हालात इतने साजगार होते ही नहीं है कि ये नंबर बढ़ सके, और बाकी सबका बढ़ता रहा, उनका नहीं बढ़ा। तो वो 2% के हालात सिंध के अंदर क्या हैं कि फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को कंडेम कर रही है और मीडिया इस पे खामोश है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो आज जरा आपसे ये स्टैट्स और ये फिगर्स और फैक्ट्स शेयर करते हैं कि ये किस बड़े अलार्मिंग नंबर में ये काम हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि साउदर्न सिंध के जो इलाके हैं, जिसमें थरपारकर है, उमरकोट है, मीरपुर खास है, सबसे ज्यादा केसेस फोर्स्ड कन्वर्जन यानी कि जबरी मजहब की तब्दीली के वहां पर रिपोर्ट होते हैं। ये वो केस है जो आपने कैलाश कम्युनिटी के बारे में भी सुना होगा, जो कैलाश में खवातीन होती हैं, वो भी उनका नंबर दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा है इसीलिए, और सबको मालूम है कि वो किस तरह से होता है। तो अब इसमें इससे पहले कि आप मुझ पर किसी प्रोपेगेंडा का या इल्जाम तराशी का इल्जाम लगा दें, तो मैं आपको UNHCR की रिपोर्ट कोट करूंगा, UNPO की रिपोर्ट कोट करूंगा, इसके अलावा गंधारा और RFE के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैट्स कोट करूंगा, और HRCP जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके स्टैट शेयर करूंगा। अगर आपने इस हवाले से कोई प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगाना है तो आप उन पे लगा लीजिएगा, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है। और 2022 के अंदर UN की तरफ से पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, और 2023 के अंदर भी ये कहा गया है कि इसको रुकवाया जाए। अब ये किस बड़े नंबर में हो रहा है जरा ये सुनिए। तकरीबन 20 हिंदू लड़कियां हर महीने अगवा होती हैं सिंध के अंदर से, और उनको जो है वो उनकी कन्वर्जन की जाती है इस तरह से, कभी गन पॉइंट के ऊपर और कभी उनकी फैमिली को थ्रेटन करके। इस तरह के बहुत से केसेस रिसेंटली भी सामने आए हैं, जब एक खातून की वीडियो भी सरफेस कर रही है जिसमें वो कुछ नाम ले रही है वडेरों के, जो उसको उठाकर ले गए और उसको गन पॉइंट पर कहा कि अपना फेथ जो है वो चेंज करो, और उसने नहीं किया। कुछ दिन कैप्टिविटी में रही और वहां से भागने में कामयाब हुई, अपनी फैमिली से रीज्वाइन हो गई। तो अब उसने कहा कि मुझे अब भी जान का खतरा है। तो ये मुझे शादी गई, मुझे मजहब में 3 ॾींहं थिया आई, वापस माइटन में आई त मूंखे ब्लैक मेल करी खणी विया आई। केर खड़ी वियो तो कई इकबाल बंबरो खणी वियो, उते मूंखे कोर्ट में खणी वियो, मूंखे चए तो मुसलमान थी नेका मूंसां कर ने तोखे गोली हणे मारी छंदासीं। तो पंहिंजी ख़ुशी सां तो दीन क़बूल कयो? मूं ख़ुशी सां कोन कयो, ज़ोरी मूंखे धमकी ॾिनी गोली तन तूं मुझसे शादी कर, मुसलमान थी। मूं चयो मुंहिंजो मज़हब कोन छंदो, तॾहिं मूंखे धमकियूं ॾिनियूं पर मूं मज़हब मुसलमान थी नेका। साल भी बड़ा एक मशहूर केस था पूजा कुमारी का, जिनको वहीद बख्श लाशारी नामी आदमी ने गोली मार के कत्ल कर दिया इस बात पर कि वो उसकी बात नहीं मान रही थी और शादी पर रजामंदी उसकी नहीं थी। UNPO की रिपोर्ट के मुताबिक 2 तरीकाकार हैं कन्वर्जन के, यानी कि फोर्स्ड कन्वर्जन के, जबरी मजहब की तब्दीली के। पहला है बॉन्डेड लेबर, यानी कि जबरदस्ती जो लेबर करवाई जाती है हफ्से बेजा में रखकर भट्टा मजदूरों के थ्रू या दीगर तरीकाकार से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पकड़ लेते हैं, तो फिर उनको छोड़ने के लिए शर्त रखते हैं कि बेटी अपनी हमें दे दो और इसका मजहब तब्दील करवा दो। पहला ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है शादी, यानी कि उसमें अबडक्शन होती है, जो लड़की पसंद आई उसको उठा लिया और उसके बाद में उसको जबरी तौर पे ये कहा कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फैमिली को मार देंगे।
اب کمزور اور نادار اور لاچار اور اقلیت سے بلانگ کرنے والی ایک کمیونٹی کی ایک 15, 14, 13 سال کی بچی کیسے ریزسٹ کر سکتی ہے؟ کیسے اس کا خاندان کھڑا ہو سکتا ہے کسی وڈیرے کے آگے یا کسی کلرجی مین کے آگے؟ نہیں ہو سکتا. اسٹیٹ بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کرتی اس کے لیے, تو اس کو ماننا پڑتا ہے. بعد میں میڈیا پہ بیان دلوائے جاتے ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 طریقہ کار ہیں جو سندھ کے اندر ابھی پریکٹس ہو رہے ہیں کنورژن کے. اور جو حیران کن سٹیٹ ہے جو ان رپورٹس کے مطابق آپ کو کوٹ کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ 1 سال میں سندھ کے اندر 1000 ہندو خواتین کو فورسیبلی کنورٹ کیا جا رہا ہے. 1000 women every single year are being converted in broad daylight in a country like Pakistan, which yells to the entire global community کہ اسلاموفوبیا کو بند کرو اور اپنے ملک میں یہ ہو رہا. تو 1000 خواتین 1 سال میں فورسیبلی کنورٹ ہوتی ہیں, اور ان کی عمروں کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے ان رپورٹس میں کہ وہ 13 سے 14 سال کے درمیان ہوتی ہیں. اکثر چائلڈ میرجز کی جاتی ہیں. ایک تو ڈبل وائلیشن ہے, ایک چائلڈ میرج کی, دوسری فورسیبل کنورژن کی, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ کوئی اسٹیٹ بچانے آتی ہے اور نہ سول سوسائٹی بولتی ہے, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرف دھیان دینا ہی نہیں ہے کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ جناح کا پاکستان ہے جس کی 11 اگست کی تقریر آپ کوٹ کرتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں اور اپنے چرچز میں جانے کے لیے, ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہبی معاملات سے. یہ جناح کا پاکستان ہے؟ یا یہ کون سا اسلام ہے جو اس طرح کا جبر سکھاتا ہے آپ کو؟ آپ جبری طور پر اگر کسی کو کنورٹ کر رہے ہیں تو آپ خدمت کر رہے ہیں اسلام کی یا نقصان کر رہے ہیں؟ کیا امیج دنیا بھر کو جا رہا ہے کہ یہ کس نوعیت کا اسلام آپ پریکٹس کرتے ہیں جس میں کسی کے پاس یہ آزادی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی رائے کا انتخاب کر سکے؟ یا اسٹیٹ آف مدینہ کے بڑے لیکچر ہمارے سیاستدان ہمیں دیتے ہیں, وہاں پر تو مدینہ چارٹر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو جوئش کمیونٹی ہے مدینہ کی وہ بھی امت کا حصہ ہے اور اس کو ریاست پروٹیکٹ کرے گی. اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس نوعیت کا اسلام ہے, یا یہ کلچر ہے, یا کسٹمری لا ہے, یہ کس قسم کا بیکورڈنس ہے جس کو آپ پریکٹس کر رہے ہیں. مائی بلڈ بوائلز آن دس کہ کس قدر ولنریبل خواتین اور بچیاں ہیں وہ, جن کو کوئی بچانے والا نہیں ہے, جو ریپ کی جا رہی ہیں, جن کو لنچ کر دیا جاتا ہے, جن کی فیملی کو اسیسینیٹ کر دیتے ہیں اور کوئی بولتا نہیں ہے. یہ 1000 خواتین دے آر جسٹ ڈسپیئرنگ انٹو تھن ایئر ایوری سنگل ایئر. کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں, کون ہے. نہ میڈیا میں ڈیبیٹ ہوتی ہے, صرف وہ سپرفیشل بکواس ڈیبیٹ سنتے ہیں آپ سیاستدانوں والی کہ آج کورٹ میں پیشی ہو گئی, الیکشن کب ہوگا, کیا نہیں. عوام کے رائٹس کہاں گئے یہ کسی کو ہوش نہیں. جس کے لیے ریاست کھڑی کی تھی آپ نے وہ مارے جا رہے ہیں. ان کے علاوہ تمام کوریج جو ہے وہ دوسری طرف چل رہی ہے اشرافیہ کی. تو 2% پاپولیشن ہے صرف ہندوز کی پاکستان میں, اور اس سے خوفزدہ اتنے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس ان کو بھی ہم اپنے جیسا بنا لیں. ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹس میں ایسا ہوتا ہے جہاں 100% ایک قسم کی سوچ ہوتی ہے, جہاں ڈائیورسٹی کی کوئی عزت ہوتی ہی نہیں ہے, جہاں کسی بھی اپنے سے مختلف فیتھ والے, سوچ والے انسان کو, ایتھنیسٹی والے انسان کو اسیسینیٹ کر دو یا اپنے جیسا بنا دو. صرف 2 آپشن ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ جو آرگیومنٹ ہوتا ہے اس کی فیور میں کہ نہیں انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی رائے کا انتخاب کیا اور اپنا فیتھ تبدیل کیا ہے, تو بھائی مرد کدھر ہیں؟ یہ کون سی دعوت ہے جو صرف انڈر ایج خواتین کو مل رہی ہے لیکن مردوں کو نہیں مل رہی؟ مجھے مردوں کا نمبر دکھائے نا سندھ کے اندر کتنے ہندو مرد ہیں جو کہ اپنی مرضی سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں اپنا فیتھ چینج کر رہے ہیں. 0. Nobody is there at all almost. اس حوالے سے کوئی نمبر ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن ساری کی ساری آپ کی جو دعوت ہے وہ انڈر ایج خواتین پہ کیسے انویسٹ ہو رہی ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ اگر تو آپ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ وہ والنٹیرلی آ رہی ہیں اس طرف, تو ان کے مردوں کو کیوں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ انہیں کیوں نہیں پتا چل رہا کہ ان کا فیتھ غلط ہے, کوئی اور ٹھیک ہے؟ مجھے اگر معلوم ہے کہ میں سچ کے ساتھ, حق کے ساتھ کھڑا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں کوئی میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا. مجھے کوئی پرواہ نہیں میں کسی کو جا کر فورس کروں یا نہ کروں. یہ تو کمزور کا کام ہوتا ہے. جو طاقتور ہے, جس کو پتا ہے میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میرا فیٹ ٹھیک ہے, وہ کیوں کسی کو فورس کرے گا جا کے؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اس میں بڑے بڑے ریکٹس اور گینگز انوالوڈ ہوتے ہیں جو کہ سیاستدانوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اور اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو کہ بڑی پروگریسو اور بڑی سیکولر اپنے آپ کو پورٹرے کرے گی, وہ بھی اس ولنریبل ترین کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرنے میں بالکل فیل ہو چکی ہے. مسٹر بلاول بھٹو زرداری اینڈ مسٹر آصف علی زرداری, دس onus falls on your shoulders. You claim to be a secular party, لیکن آپ کے اپنے صوبے کے اندر جہاں پر دہائیوں سے آپ کی حکومت ہے, ایک 2% کی مائنورٹی کو آپ بچا نہیں پا رہے. You should immediately resign from your offices.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ دن دہاڑے آپ کی ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو بالکل برش اسائڈ کر دیا اور اس پہ کچھ کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں. کوئی ایک لیجسلیشن آپ پاس نہیں کر سکے. اب ذرا حل کی طرف آتے ہیں, کیونکہ ہر انسان مجھ پہ اٹیک کرتا ہے کہ یار پرابلم بتا دی, حل کیا ہے, کیونکہ لیجسلیٹر بھی وہ سمجھتے ہیں قانون سازی بھی میں نے کرنی ہے. تو ذرا حل یہ تھا کہ آپ پارلیمنٹ کا استعمال کرتے, وہاں سے قانون سازی کرتے اور اس کمیونٹی کو بچانے کے لیے میجرز لیتے, لیکن وہ کیوں نہیں ہو سکتی ذرا یہ سن لیجئے. 2020 کے اندر پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ ریلیجس مائنورٹیز بل آتا ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور اس میں جبری مذہب کی تبدیلی پر 10 سال کی سزا جو ہے وہ ایڈوائز کی جاتی ہے. لیکن یہ بل ہمیشہ کی طرح اسٹینڈنگ کمیٹی آن ریلیجس افیئرز جو سینٹ کی تھی JUI کے انڈر, جو کہ آج PDM کی سربراہی کر رہے ہیں, جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں ماشاءاللہ. پاکستان میں جمہوریت کی جنگ لڑنے والی پارٹی نے اس بل کو سٹاپ کیا اور یہ لیجسلیشن نہیں ہو سکی. پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا, سینٹ سے چھوڑ کے باہر چلے گئے وہ احتجاجن, لیکن کچھ نہیں ہو سکا. آپ کنونس نہیں کر پائے اس پہ مولانا کو. زرداری صاحب ہوں, بلاول صاحب ہوں, مولانا کو اپنا درینہ ساتھی مانتے ہیں, اپنا لائل فرینڈ مانتے ہیں, لیکن اس بات پہ کنونس نہیں کر سکے ان کو, کیونکہ کرنا نہیں تھا, اس لیے ووٹ لوز کرتے ہیں اسی وجہ سے. اس کے علاوہ اس پہ جب بھی بات ہونے لگتی ہے تو کچھ ایلیمنٹ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. 2% سے خطرہ ہے 98% کو, اور عوام بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو الٹریٹ میسز ہیں. میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے الٹریٹ ہیں, جن کو سمجھ نہیں آتی کہ کسی اکثریت کا ساتھ دینا تو بڑا آسان ہے. یہ کون سا تمہارا اسلام ہے جو جبر کو دیکھتے ہوئے تم بولتے نہیں ہو آگے سے. سب سے بڑے ایکیوزڈ ہیں اس معاملے کو لے کر, ویسے تو اور بہت سے بھی ہیں, لیکن میاں مٹھو صاحب ان کا نام ہے, سیاستدان اور شرائن آنر ہیں وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ PTI کا بھی حصہ رہ چکے ہیں ماشاءاللہ, صاف شریف شفاف شریف والی پارٹی. تو ان کو UK نے بھی سینکشن کیا ہوا ہے کہ UK میں یہ شخص انٹر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس پہ اتنی ایکوزیشنز ہیں زبردستی کنورجنس کروانے کی. لیکن مارچ میں 2023 پچھلے مہینے میں اسلام آباد کے اندر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے, وکلا نے ایک سیمینار ارینج کیا, اور وہ سیمینار کا موضوع تھا اینٹی کنورژن, کہ کس طرح سے مذہب کی جبری تبدیلی کو روکا جا سکتا ہے. اور اس میں گیسٹ کون تھا؟ میاں مٹھو. اس بندے کو گیسٹ بلایا بولنے کے لیے جس پہ سب سے زیادہ الزامات ہیں اس حوالے سے, اس کو گیسٹ بلا کے سپیچ کروائی, لوگوں نے تالیاں بجائیں وہاں پہ. یہ مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اس کا حل یہ تھا کہ آپ اپنے پسماندہ اور ویک سیکشنز کو اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, ریاست کے عمل میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کے قیام کا مقصد, پھر میں بتاؤں گا, 1000 بار کہہ چکا ہوں, سوشل کانٹریکٹ تھیوری, عمرانی معاہدے کے تحت ایک شہری کی جان کا تحفظ تھا, اور اس کے جو آئیڈیالوجیز ہیں اس کا بھی تحفظ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی فریڈم کو ایکسرسائز کر سکے, جو کہ اسلام کے پرنسپل کے اندر آتا ہے. لیکن یہاں پر وہ بھی گارنٹیڈ نہیں ہے, اسٹیٹ کچھ نہیں کر سکتی. تو اس پہ یہ مت بھولیے کہ اگر آپ آج کمزور کا ساتھ نہیں دے رہے تو کل کو آپ کی باری بھی آنی ہے. بہت سی کمیونٹیز ایسی تھیں یہاں پر جنہوں نے اسی طرح کے اوپریسو لاز کو سپورٹ کیا, کل کو ان کو بھی انہوں نے ایکس کمیونیکیٹ کر کے باہر نکال دیا اور قتل و غارت گیری کی, ان کی عبادت گاہیں توڑی ان کی. مارک ٹوین جو کہ ایک امریکن فلاسفر اور رائٹر ہیں, انہوں نے کہا تھا, whenever you find yourself on the side of a majority, it is time to reform and reflect. جب بھی آپ اپنے آپ کو ایک اکثریت کا ساتھ دیتے ہوئے پائیں تو وقت آ چکا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ اکثریت کا ساتھ دینا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن دل چاہیے ہوتا ہے, جگرا چاہیے ہوتا ہے مائنورٹی کا ساتھ دینے کے لیے. اور جس طرح سے ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ those who deny freedom for others do not deserve it for themselves as well, کہ وہ لوگ جو لوگوں کو آزادی حاصل کرنے سے روکنا چاہتے ہیں وہ خود بھی آزادی ڈیزرو نہیں کرتے. اگر تو اپنے ملک کے اندر آپ مائنورٹیز کو, چاہے وہ کرسچن مائنورٹیز ہوں, ہندو مائنورٹیز ہوں, یا دیگر مائنورٹیز جو یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں, یا پھر دیگر اقوام جو ایگزسٹ کرتی ہیں, جو ناردرن بیلٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں, جو بلوچستان میں بیٹھی ہوئی ہیں, گلگت میں بیٹھی ہوئی ہیں, اگر آپ ان تمام لوگوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے اور ان کی فریڈم آپ کو نہیں چاہیے تو پھر آپ خود بھی آزادی ڈیزرو نہیں کرتے. دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے لیکچر دینا پھر بند کیجیے. دنیا بھر میں مسلم کمیونٹی کی پروٹیکشن کے لیکچر دینا پھر بند کیجیے. اگر اپنے ملک کے اندر آپ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو آپ کہیں بھی آزادی ڈیزرو نہیں کرتے. اور اس کا حل یہ ہے کہ پارلیمان سے لیجسلیشن کی جائے, اس جبر اور ظلم کے خلاف جو کہ غیر اسلامی ظلم ہے, اس کے خلاف آواز بلند کی جائے, اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سول سوسائٹی بولے
تاکہ آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کے لیے جان دینے کے لیے آپ آج کل لڑ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی آ گئی، پیپلز پارٹی نون لیگ آ گئی، ان کا احتساب ہو سکے، ان کا گریبان پکڑیے، ان سے پوچھیں کہ کیا کیا آپ نے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے، اور اگر وہ جواب نہ دیں تو ان کو ووٹ ڈالنا بند کیجیے. تھینک یو. بہت اچھا ایکسپلین کرتے ہیں مزمل بھائی، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ جو معاملات ہیں نا بھائی، یہ بہت زیادہ نا اب ہمارے سامنے آئے ہیں، کیونکہ ہمارا بھی پہلے بھائی ایسے ہی تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، لیکن جب سے یہ ویڈیو لاسٹ ہم دیکھنے لگے ہیں، کچھ لوگ وہاں گئے ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے شعیب بھائی گئے تھے، اس کے بعد ابھی ایک یوٹیوبر ہے پرفیکٹ ری ایکشن کے نام سے مظفر بھائی، وہ وہاں گئے ہوئے ہیں، ایک وہاں کا یوٹیوبر ہے، وہ چیزیں ہمیں دکھا رہا ہے بھائی. تو ہمیں اب کافی زیادہ نا ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلا ہے، تو بھائی ہر ایک بندے کو پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ایسی نیوز ہوتی ہیں نا، آپ اکثر دیکھ لینا یہ صرف انگلش میں ہی چھاپتے ہیں بھائی، جو انگلش نیوز ہے نا ہمارے انگلش نیوز بھائی، ان میں صرف چھاپیں گے، جو انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے نا یہ صرف ان میں بھائی، کیونکہ ہمارے تو سنتے ہی صرف دیکھو نا نیوز کا کوئی نہیں بندہ ایک فارسی میں ہو جو کسی لینگویج میں ہو، اتنے ایک مطلب کہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ آپ اس کو ہر لینگویج میں سمجھ سکتے ہیں. لیکن بات کرنے کا ادھر مقصد بھائی یہ ہے، کیونکہ ہم نے 3-4 ہفتے ہو گئے، بس پہلے بھی ہوتے تھے یہ کام، لیکن اب ایک جو سپیڈ پکڑتے ہیں نا وہ چیزیں ہو چکی ہیں. لیکن اب دیکھو ہمارا ایک نارمل بندہ جو ایک ریڈی والا بھی ہے نا، وہ بھی آپ کو ایک لیکچر دے گا، ایک فلسطین کا، ایک کشمیر کا، ایک جو بھی مطلب کہ ریاستیں جہاں پر ایک یوگر کا نام نہیں لیں گے، چائنا والی جو سائڈ ہے اس کا کبھی نہیں نام لیں گے کہ ادھر ایسا ہو رہا ہے مسلمانوں پر ظلم. لیکن جو ادھر ہماری کنٹری میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا، اس پر کوئی بندہ بات نہیں کرتا. یار فلسطین کے یہاں پر چل رہے ہوتے ہیں ٹرینڈ ٹک ٹاک پر، بھائی ہماری فوج نے بول دیا کہ ہم بھائی چڑھ جائیں گے، ہمارے جہاز جا رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. یہ ایک ریاست کا کام ہوتا ہے ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا اور ہر چیز کو سمجھنا. لیکن ایسا بھائی ادھر کوئی سین نہیں. یقین کریں ایک شرمندہ سے بھائی ایک گردن بھی نیچے ہو جاتی ہے کہ بندہ کرے اور کرے کیا اور کیسے یہ ویڈیو بنائے. ویڈیو لیتے بھی ہیں کہ بھائی کچھ ایک سمجھ بھی لگ جائے کہ یار یہ کیوں ہے، اس کا حل کیا ہے. لیکن جو حل والا ہے نا وہ سین کبھی نہیں ہونا بھائی. یہ جو ادھر سندھ والی سائڈ پر یہ مولویوں نے حل کر دیا ہے نا، ادھر بھائی کوئی سین نہیں ہونے والا. لیکن آج دیکھو نا، آج ہی کا واقعہ بھائی، ادھر ایک بندے نے ٹویٹ کی تھی، آج کی واقعہ ہے وہ سندھ والی سائڈ کا. ایک بھائی مولوی اسلم فرید پکڑا گیا بچے کا ریپ کرتے ہوئے. ہاں یقین کرو یہ آج کا واقعہ ہے. اور شام کو میں نے ان کو کچھ کہا تو مولوی پر انگلی نہ اٹھاؤ، کیونکہ اگر مولوی نہ ہوتا تو تمہارا جنازہ کون بڑھاتا. کیا بات ہے، یہ ان پر ایک فتوے آپ لگے گی. تم کو دین کون سکھاتا، تمہارا نکاح کون پڑھاتا. جی ہاں، اگر مولوی نہ ہوتا تو دوسروں فرقے والوں کو کافر کون کہتا. مولوی نہ ہوتا تو چاند کون بٹوارا کرتا. مولوی نہ ہوتا تو مدرسوں میں قرآن مجید سامنے رکھ کر بچوں سے زیادتی کون کرتا. مولوی نہ ہوتا تو مسجدوں کے نام پر سالانہ اربوں روپے چند وصول کرنا کون کرتا. مولوی نہ ہوتے تو بھئی نفرتیں کون پیدا کرتا. یہ وہ سندھ والے مولوی ہیں، سارے مولوی نہیں ہیں. اور کیا یار بات کرے بھئی، ایک نہ ہر چیز ایک ڈیلی بیس پر یہ فیس کرتے آ رہے ہیں، اور ان کو بھئی کوئی شرم یا نہیں آ رہی کہ یہ ادھر مطلب کہ یہ کورٹ میں جا رہے ہیں، وہ ویسا ہو رہا ہے، جو ویسا ہو رہا ہے. تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا، تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا. اس کو مار دو، اس کا گلا کاٹ دو. اسی چیز میں ہم 75 سال سے ڈوبتے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی ہمارا ملک بھئی ایک ایسی تنگی سے گزر رہا ہے جس کا کسی کو مطلب ایک پرواہ تنگی آتی کس لیے؟ جب اتنا ظلم ہو رہا ہے تو پھر ظاہر بات ہے ہمارے اوپر ایسی یہ ہمارے ملک کے اوپر اس طرح بھائی، کیونکہ ظلم جو ہو رہا ہے اس کی سزا تو ہمیں مل رہی ہے نا بھائی. یہ تو آپ لوگوں کو اوپر بھی تو کوئی بیٹھا ہوا ہے. کب سے سٹارٹ ہے بھائی. اب دیکھ لو ایک سیمینار ہے، اس کا انہوں نے نام رکھا ہے کہ فورسلی جو کنورٹ کرتے ہیں ان کو جو ہے نا اس کے اوپر آپ نے مطلب کچھ نہ کچھ بولنا ہے. تو بلایا کس کو؟ جو خود کروا رہا ہے، خود کروا میاں مٹو صاحب آ گئے، ٹھیک ہے نا، وہ آ کر بھائی بڑے بنے ہوئے یار. آپ کو اب کیا بولیں یار، یقین کرو ایسی اندر سے تکلیفیں اٹھتی ہیں نا کہ بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا. ہم سوچتے تھے کہ یہ ادھر پاکستان میں نا تقریباً کوئی 1% ایسا طبقہ ہے، لیکن ہم بالکل غلط تھے. یہاں پہ 1 یا 2% جو ہے نا وہ لوگ ٹھیک ہیں اس معاملے میں، باقی 97% جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا اس طرح کی تھنکنگ رکھتے ہیں. جس طرح آپ نے وہ دیکھا تھا ارجن بھائی کے ساتھ وہ گلاس والا سین بنا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو سامنے آ گیا.
آپ کو یہ چھوٹی سی چیز سامنے آ گئی. ابھی بھی بہت بڑے یہ سندھ والا ایک جو ہے نا وہ یہ سندھ والے سین کی اگر گہرائی میں جائیں تو انہوں نے 2 3 ان کی جو نسلیں ہیں نا ان کو گروی رکھا ہوا ہے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ بھٹے کے اوپر کام کرنا ہے جو ہے نا وہ پیسے ان کو دیتے رہنا کچھ ایکسٹرا دیتے رہنا ہے. جب بہت زیادہ قرضہ ہو جانا ہے تو اس کی پھر جو ہے نا آگے نسلیں جو ہے نا ان کو گروی رکھ لیتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں 3 ہمارے پاس کام کریں گی, ہم ان کو پڑھنے بھی نہیں دیں گے, ہم ان کو جو ہے نا وہ کوئی مطلب ہوتا ہے نا کو فیسیلیٹیٹ کرنا وہ بھی نہیں کرنے دیں گے. تو اس سال معاملات جو ہے نا وہ خراب کیے ہوئے ہیں. لیکن یقین کریں بھائی بہت زیادہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ دل دکھتا ہے کہ بندہ ان کا کرے کیا, کیونکہ ہماری ریاست جو ہے نا اس کی ترجیح اس وقت جو ہے نا وہ بالکل عوام نہیں ہے. ان کی ترجیح وہ اپنی عوام نہیں ہے. دیکھ لو کہ ان کے اوپر ان کی توجہ کس طرح جائے گی. حالانکہ یہ ایک جو سین ہے یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے. آپ دیکھو نا انٹرنیشنل نیوز کور کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ اس چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہوا کہ جو بھی اس طرح کرے گا 10 سال اس کو سزا ہوگی. تو آگے آ کے پھر وہ سہیل کی بات ہے کہ وہ ملا صاحب جو ہے نا وہ اڑ گئے کہ نہیں ہونے دینا, اور نہیں ہونے دیا انہوں نے, اور نہیں اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ ہونے دیا. ہاں تو بھائی یہ بس ایسے بزنس بنایا ہوا ہے. ہاں بزنس بالکل. چلو بھائی یہی چیزیں بس کوئی نہ کوئی تو حل نکلے گا نا, امید تو ہے. لیکن بھائی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بھائی گڈ بائے, ٹیک کیئر.